अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम में आज बात होती है अवामी मामलात पर, अवामी मसाइल के हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाती है। समाजी नौइयत के मामलात व मसाइल हों, मुल्की मसाइल हों या सियासी सूरत हाल हो, कोशिश करते हैं अपने प्रोग्राम में सुबह के वक्त हल्के फुल्के अंदाज में तमाम मामलात पर गुफ्तगू की जा सके। आज कोशिश होगी कि थोड़े से जो मौशी मामलात हैं और साथ साथ जो समाजी मसाइल हैं इसके ऊपर प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाए, और इस तमाम मसाइल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। समझने की बात ये है कि हमारी अपनी क्या इनफरादी जिम्मेदारी है इन तमाम मसाइल को ठीक करने के लिए, और क्या वो जिम्मेदारियां हम पूरी कर रहे हैं बहैसियत एक जिम्मेदार शहरी। ये एक बड़ा अहम मामला है। बहुत सारे लोग पैगामात भेजते हैं, निशानदही करते हैं मुख्तलिफ मसाइल की, और ये मसाइल का जो सिलसिला है साल हर साल चला आ रहा है। अब जैसे एक बड़ा अहम मसला पूरे पाकिस्तान का है, लेकिन शहर कराची में ये मसला बहुत संगीन नौइयत का है, वो है गंदगी का। जैसे जैसे मौसम में तब्दीली हो रही है उसके साथ साथ लोगों के जो सेहत के मसाइल हैं उसमें इजाफा हो रहा है। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आए दिन हम देखते हैं। अभी कुछ देर पहले मैं देख रहा था एयर क्वालिटी के हवाले से, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहर बतदरीज पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पर हैं। इसकी क्या वजह है? और ये भी एक मसला है जो पूरी दुनिया में सबसे अहम और संगीन नौइयत का मामला और मसला समझा जाता है, लेकिन हमारे यहाँ इसको अहमियत नहीं दी जाती। कैसे आखिर इस मसले को हल किया जाए? क्या इसमें सारी की सारी जिम्मेदारी सिर्फ हुकूमत के ऊपर आयद होती है? ये एक बड़ा अहम सवाल है। ये समझने की ज़रूरत है, जैसे मैंने कुछ देर पहले अर्ज़ किया, कि एक शख्स की एक इनफरादी जिम्मेदारी है मुआशरे की तरफ जो उसे पूरी करनी है, और अगर वो पूरी नहीं करेगा तो फिर इसी तरह के मसाइल जो है जन्म लेंगे। अब एयर क्वालिटी इंडेक्स का जहाँ तक ताल्लुक़ है, उसके बहुत सारे असबाब हैं। फैक्ट्रियों से निकलता हुआ धुआं, और उन्हीं फैक्ट्रियों से निकलता हुआ जो फजलात हैं जो पानी में जाकर मिलते हैं, और वही पानी जो है वो बुखारात की शक्ल में जब आसमान की तरफ जाता है और वहाँ से बारिश की शक्ल में बरसता है तो उसके भी नुकसानात हैं, और इस तरह बहुत सारे और दीगर मामलात हैं। कुछ दिन पहले एक बड़ा एक अजीब इत्तेफाक हुआ। एक साहब को फ़ोन पे बात करते हुए सुना, वो किसी को शायद कोई पता या एड्रेस जो है वो समझा रहे थे। पहले ज़माने में ये हुआ करता था, किसी ख़ास जगह या मुकाम को बुनियाद बनाकर रास्ते समझाए जाते थे। कोई अहम चौक या कोई गली या मोहल्ला, ये तमाम चीज़ें ऐसी होती थी। कोई ना कोई ऐसा एक मशहूर मकाम होता था कि हर इलाके में ऐसा कोई एक जगह होती है जिसे लोग पहचानते हैं। तो जनाब किस्सा कुछ यूँ है कि एक साहब को फ़ोन पे जब बात करते हुए सुना, वो किसी को शायद रास्ता समझाने की कोशिश कर रहे थे, और वो रास्ता कुछ इस तरह समझा रहे थे कि जनाब जब आप वहाँ से निकलेंगे, गली के कोने पे कचरे का एक बहुत बड़ा ढेर नज़र आएगा, और उसके साथ एक टूटी हुई सड़क है, सड़क के साथ एक बहुत गहरा गड्ढा है। वहाँ से अगर आप सीधा आ जाएंगे तो आगे जाके चौक पर आप देखेंगे कि छोटा कचरे का एक ढेर लगा हुआ है, उसके साथ एक गली है, वहाँ से आप अंदर आ जाइए। तो बड़ा हैरान हुआ कि ये हमारी किस्मत है, ये इस शहर में हम रहते हैं, वहाँ पे अब अहम मकामात की जगह कचरे के ढेरों ने ले ली है। अब इस पे बड़े मिले जुले से तासुरात थे। सोचने पे मजबूर हो गए कि आखिर इस सारी जो सूरत हाल है इसका जिम्मेदार कौन है। ये जगह जगह जो कचरे के ढेर नज़र आ रहे हैं, आखिर ये सारा कचरा आता कहाँ से?
یہ بات تو طے ہے کہ یہ آسمان سے نہیں برسایا جاتا. یقیناً جو زمین پہ بسنے والے لوگ ہیں اس علاقے کے، اس محلے کے، وہ یقیناً اس کے ذمہ دار ہیں جو کچرے کے جگہ جگہ ڈھیر نظر آ رہے ہیں. اب جب اس چیز کی نشاندہی کی جاتی ہے تو عموماً یہ بات کہی جاتی ہے کہ جی اس میں ریاست کی ذمہ داری ہے، اس میں اتھارٹیز کی ذمہ داری ہے کہ وہ وہاں سے اس کو ٹھکانے لگائیں. یہ بات بالکل درست ہے، آپ کی بات سے میں 100% اتفاق کرتا ہوں، متفق. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ڈھیر کی جو شکل ہے وہ کیوں اختیار کر رہا ہے؟ کیا ہم اس چیز کا ابھی تک تعین نہیں کر سکے ہیں، یا ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہے کہ کچرا ہم نے ڈالنا کہاں پر ہے؟ تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور کیونکہ ہم اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے، اس وجہ سے ہمیں اس طرح کی صورتحال کا سامنا ہے اور ان مشکلات کا سامنا ہے. اور اس کے بعد لاتعداد مسائل ہیں جو اس کے ساتھ جنم لیتے ہیں. پھر سڑکوں کا موجود نہ ہونا، پانی کی بوسیدہ لائنیں، جگہ جگہ سیوریج کا پانی کھڑا نظر آتا ہے. اور اس میں جو سب سے اہم پہلو ہے وہ یہ کہ ریاست نے چلے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی. کیا اس گلی، علاقے، محلے میں رہنے والے لوگوں نے اپنی ذمہ داری پوری کی؟ تو اس کا جواب نفی میں آتا ہے. اور یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم ان معاملات کو ابھی تک سمجھ نہیں سکے ہیں. تو یقیناً شکایت تو بہت ساری کی جاتی ہیں کہ جناب فلانا جگہ اپنی ٹیمیں بھیج کے جو ہے وہ صفائی کروا دیں، اس محلے کی آپ نشاندہی کر دیں. یقیناً یہ تمام سلسلہ چلتا رہتا ہے. ہمارے چینل کی خاص طور پہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ یہ جو لوگوں کے سطحی بنیادی مسائل ہیں اس کو اجاگر کیا جائے، ان کو میڈیا کی آواز کے ذریعے حکام تک پہنچایا جائے، اور اس کے بعد وہاں پر ایکشن. اور اس میں خدا کا شکر ہے بڑی حد تک جو ہے ہم کامیاب بھی ہوئے ہیں. لیکن پھر جیسے بات آغاز میں ہوئی کہ اس میں ذمہ داری ایک عام شخص کی ہے، اس علاقے میں، اس محلے میں، اس شہر میں رہنے والے شخص کی ہے، جو کہ شاید ان تمام چیزوں کو اون نہیں کر رہا، جس کی وجہ سے صورتحال یہاں تک پہنچی ہے. بہرحال تو یہ بات جو ہے اس کی نشاندہی ضروری ہے، اور آپ کے مسائل کے حوالے سے یقیناً بات ہوتی رہے گی. لیکن اس میں ایک ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت ہم سب نے دینا ہے، اور شاید وہ وقت آ چکا ہے کہ اب اپنی ذمہ داری کو سمجھ لینا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ دیگر مسائل ہیں، معاملات ہیں، معاشی مسائل کی نشاندہی کی جاتی ہے. یقیناً مسائل اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن کب تک؟ سوال یہ ہے کہ انتظار کرتے رہیں گے کوئی باہر سے آ کر ہماری مشکلات کو، مسائل کو حل کرے؟ وہ تمام حربے، تمام چیزیں ہم نے آزما کے دیکھ لیں. جتنے بھی لوگ ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کے نعرے بھی ہم سن چکے ہیں، ان کی باتیں بھی سن چکے ہیں، ان کو ووٹ دے کے کامیاب بھی کروا چکے ہیں، سارے معاملات ہو چکے ہیں. لیکن اس کے باوجود جو مسائل ہیں وہ جوں کے توں. تو یہ سمجھنے کی بات ہے. اس کے علاوہ کچھ اور مسائل ہیں جس کے اوپر آج پروگرام میں گفتگو کی جائے گی. معزز مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں، معزز مہمان کو خوش آمدید کہوں گا، اور اس کے بعد ان سے تمام معاملات پر گفتگو جاری رہے گی. سب سے پہلے خوش آمدید کہوں گا سید روشن علی وارسی صاحب کو، جو کہ CEO ہیں یونیورسل اسٹیٹ اینڈ بلڈرز DHA کراچی. اس کے ساتھ ساتھ ایک تجزیہ کار بھی ہیں، بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں مسائل کے حوالے سے، اور خاص طور پہ جو سماجی اور معاشی مسائل ہیں اس پہ ان سے بات ہوتی ہے. آج ایک دفعہ پھر ہم نے انہیں مدعو کر رکھا ہے، انہیں میں خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ سر، تھینک یو سو ویری مچ. آپ پروگرام میں وقت دیتے ہیں، شامل ہوتے ہیں، بڑھیا ہم گفتگو کرتے ہیں. ابھی سماجی مسائل کے حوالے سے جیسے میں نے بھی ابتدا میں تذکرہ کیا، کہ یہ بات درست ہے کہ کوئی بھی شخص شہر میں رہنے والا، چاہے کسی بھی شہر میں رہتا ہو، وہ سینس آف اونرشپ جو ہے وہ نظر نہیں آتا. کیا آپ کے خیال میں بھی یہ جو جتنے مسائل جس کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے اس کی وجہ یہی ہے؟ میں چاہوں گا ذرا اس کے اوپر اپنی رائے دیجیے. بسم اللہ. یاسر صاحب آپ نے انوائٹ کیا، بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں آپ نے صبح ماشاءاللہ بہت اچھی نشاندہی کی ہے کہ لوگوں کو بھی اپنی ذمہ داری آن کرنی پڑے گی. عوام جو ہے نا، عام شہری جو ہے وہ ساری کی ساری ذمہ داری جو ہے وہ ان پہ نہ ڈال دیں کہ حکومت کی ذمہ داری ہے، اس کے ساری ذمہ داری ریاست کی ہے. لیکن ہماری اپنی بنیادی بھی کچھ غلطیاں ہیں جس کو کہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. جی. ہماری ضرورت یہ ہے کہ
ایک عام انسان جو نا، جیسے ہمارے یہاں مسائل کا ڈھیر ہے، مسائل کا تو ہم باہر لگا ہوا ہے، ہم مسائل کے اوپر بات ہی نہیں کر سکتے، کیوں کتنی مسائل پہ بات کریں گے. تو بہتر یہ ہے کہ جو مناسب جو چند جو مسائل ہیں جو کہ بہت ضروری ہیں اسی پہ بات کر لیتے ہیں. جیسے کہ اب وہ ترقیاتی مسائل ہیں، جیسے کاروباری مسائل ہیں، پھر سماجی مسائل ہیں. سماجی مسائل جو ہے نا، یہ تو عام شہری کا اپنا خود کا مسئلہ ہے، اس کو خود حل کرنا ہے. دیکھیں کچھ بنیادی غلطیاں ہمارے اپنے لوگوں کی ہیں کہ جو کچرے کے ڈھیر کی جو آپ نے بات کی ہے بالکل صحیح کی ہے، یہ ہونا نہیں چاہیے، اور اچھے شہروں میں کسی بھی جگہ پہ نہیں ہونا چاہیے. یہ ذمہ داری جتنی ریاست کی ہے اتنی ہی عام انسان کی بھی ہے. عام انسان کا کام یہ ہے کہ وہ مطلب وہ اپنا جو بھی کوئی کام کرے تو اس کی ذمہ داری یہ اٹھائے کہ بھئی کوئی چیز کھا رہا ہے، کیلا کھایا، کیلے کا چھلکا روڈ پہ پھینک دیا، کوئی چپس کھایا اس کا پیپر اس کا ریپس اٹھا کے باہر پھینک دیا آپ نے، ایسا نہ کریں. بلکہ کوئی جگہ بنی ہوتی ہے، آپ گاڑی کے اندر کوئی ڈسٹ بین رکھ لیں، وہ اپنا کوئی پولی بیگ رکھ لیں، اس کے اندر جمع کرتے رہیں، جب کہیں اترے تو ڈسٹ بین میں ڈال دیں جا کر. یہ طریقہ ہوتا ہے مودی شہری کا. مگر یہاں پر جو ہے نا تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو ایجوکیشن کی بہت ضرورت ہے کہ جب تک ہم اپنے آپ کو صحیح نہیں کریں گے ہم ریاست کے اوپر ساری ذمہ داری نہیں ڈال سکتے. اور یہاں تک رہی بات آپ نے جو کی کہ اس کی کہ کچرے کے جو ڈھیر لگے ہوتے ہیں، تو یہ ریاست کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ کچرے کا ڈھیر لگنے نہ دے. دیکھیں کچرے کا ڈھیر ایک مرتبہ لگنا شروع ہوگا اور آپ نہیں اٹھائیں گے تو وہ بڑھتا چلا جائے گا. آج سے بہت عرصے پہلے جب اتنا ترقی بھی نہیں تھی اور اتنے مالی وسائل بھی نہیں تھے، مگر اس کے باوجود بھی گاڑیاں جو ہے نا ہمیں روڈوں پہ نظر آتی تھیں، اور وہ گاڑیاں جو ہے وہ کچرا اٹھاتی تھی، ڈیلی بیسس پہ آ کے صفائی کرتی تھی. اب یہ ہے کہ میرا خیال میں شاید وسائل کا ان کو مسئلہ ہے، وسائل نہیں ہے ان کے پاس، مسائل تو بہت ہیں. مگر یہ بتائیں کہ اگر آپ کو ووٹ دے کے لوگوں نے کامیاب بنایا ہے تو ذمہ داری تو آپ ہی کی ہے. آج نہیں کریں گے کل کریں گے، کرنا تو پڑے گا، اور اگر نہیں کریں گے تو پھر وہ بدنامی آپ کے قدم چومے گی. تو بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے نا اس کو کام کو کریں کہ جس نیک نیتی سے لوگوں نے آپ کو ووٹ دیے، آپ کم از کم ان ووٹوں کا احترام کرتے ہوئے آپ ان کو جو ان کی خواہش ہے کہ مطلب ان کی خواہش ہے کہ پھر آپ اگر قانون کے حساب سے کوئی آدمی اس کی وائلیشن کرتا ہے تو آپ ان کو قانون کے حساب سے ان کو بھی پابند کریں کہ بھئی دیکھیں آپ بھی کچرا روڈوں پہ نہ پھینکیں، ہم کچرا اٹھا رہے ہیں آپ روڈوں پہ نہ پھینکیں، ان کو پابند کریں. تو ہمیں بھی ایجوکیٹ ہونے کی ضرورت ہے، اور ہمارے جو حکمران ہیں، ہماری جو ریاست ہے، اس کو بھی بہت ذمہ داری لینے کی ضرورت ہے. دیکھیں ملک ویسے ہی ہمارا ایسی پوزیشن پہ ہے کہ الحمدللہ کہ اب مجھے لگ رہا ہے کہ آنے والے وقتوں میں کچھ ڈائریکشن صحیح ہو جائے گی اللہ اللہ کر کے. اب یہ پولیٹیکل حالات بہتر ہونے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا کہ کچھ بہتری آئے گی. مگر ہمیں ہمارے عوام کو چاہیے کہ وہ بھی اس کے اندر اپنا کنٹریبیوشن ڈالیں اور ان کا ساتھ دیں حکومت کا. حکومت اکیلی خود بھی کچھ بھی نہیں کر سکتی، ان کے پاس وسائل نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے. پھر دوسری بات یہ کہ جو کاروباری جو طبقہ ہے اس کا کیا قصور ہے؟ وہ اس ملک میں پیسہ انویسٹ کرتا ہے، وہ آپ کے ملک کی خدمت کرنا چاہتا ہے، وہ اپنے پیسے کمانا چاہتا ہے اور اپنے ساتھ ساتھ لوگوں کو بھی روزگار فراہم کرنا چاہتا ہے. تو ان کو فراہم کرنے کی سزا یہ دی جاتی ہے کہ ان کے اوپر ان کو چاہے وہ پروفٹ ہو نہ ہو اس سے ان کو حکومت کو کوئی سروکار نہیں ہوتا. ان کا سروکار یہ ہے کہ بس آپ نے ہم کو ٹیکس دینا ہے. اچھا بھائی ٹیکس بھی لے لو مگر کمانے تو دو، کمانے کے راستے بند کر دیے، ٹیکس پھر بھی لیں گے. آپ مجھے بتائیں مطلب اس سال جو ہوا ہے تو ٹیکس کلیکشن بہت کم ہوئی ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ لوگوں کے کاروبار بند ہو گئے. ہم تو خیر ریل اسٹیٹ سے ہمارا تعلق ہے، تو یاسر صاحب ایسے ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ جن کے اپنے گھر بن رہے تھے، اپنی بلڈنگیں بن رہی تھیں، وہ بیچ میں رک گئیں. ظاہر ہے پیسے نہیں ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ چلیں آپ نے بلڈنگ بنانا شروع کی تو آپ کو امید ہوتی تھی کہ فلانی دوسری پراپرٹی بک جائے گی، وہاں سے پیسے آئیں گے، یہ بلڈنگ کمپلیٹ ہو جائے گی. اچھا میٹیریل جو ہے نا وہ آسمان پہ پہنچ چکے ہیں. اب مہنگائی کا طوفان آ چکا ہے، 50 روپے کلو کی چیز 250 روپے کلو پہ ہو گئی ہے. پراپرٹی کی قیمت اگر جو تھی اس سے نیچے آ گئی ہے، کوئی خریدنے والا نہیں ہے. تو دیکھیں اس ملک کے اندر کاروباری انسان کاروبار میں پیسہ کیوں لگائے گا؟ کوئی تاجر اس ملک کی ترقی کا کیوں سوچے گا؟ مگر سوچنا چاہیے. جیسے میں ہوں سوچتے ہیں کہ نہیں ہم نے کچھ بھی کرنا ہے، اس ملک کی خدمت کرنی ہے. اور ہمارا یہ ایمان ہے
کہ یہ ملک میں یہ بہتری آئے گی وقتی طور پہ جو بھی حالات ہیں پولیٹیکل حالات ہیں وہ سب صحیح ہو جائیں گے تو انشاءاللہ صحیح ہوں گے، مگر سب کو اپنی نیتیں صحیح کرنی پڑیں گی، حکمرانوں کو بھی، عوام کو بھی، اس کے بعد صحیح ڈائریکشن ہم کو ملے گی تو انشاءاللہ تعالی ہم لوگ کو صحیح ڈائریکشن میں آئیں گے اور ہمارا ملک ترقی کی طرف جائے گا۔ اور ابھی دیکھیں نا $1 ارب جب آتا ہے تو ہمارے حکمران کتنے خوش ہو جاتے ہیں، جبکہ دیکھیں یہ وہ بھی قرضے کی صورت میں آتا ہے، مطلب ہم نہیں کما رہے۔ جی اچھا ہمارا تو نظریہ یہ ہونا چاہیے کہ بھئی عوام کاروباری لوگوں کو اتنی فیسلٹیز فراہم کرے کہ وہ وہاں سے ٹیکس کی صورت میں اتنا پیسہ جنریٹ کرے کہ یہاں پہ پیسہ اتنا آئے کہ ہم کسی کے محتاجی سے نکلیں۔ بالکل صحیح۔ دوسری چیز یہ کہ کیا ہم لوگ کبھی سوچا کہ یہ قرضہ ہم نے کب اتارنا ہے، کیسے اتارنا ہے، کوئی اس کا کوئی فارمولہ بنایا؟ مطلب ہم تو دن رات سوچتے ہیں، ظاہر ہے ہماری اولاد یہاں پر ہے، ہماری نسل یہاں پر ہے، تو ہم تو سوچتے ہیں کہ یہ کیسے ایسا ملک چلے گا۔ مطلب چلیں آپ نے قرضہ لے لیا تو قرضے سے تو نہ گھر چلتا ہے نہ ملک چلتا ہے، تو قرضہ حل نہیں ہے۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ بھئی قرضہ اتارنا ہے، ہمارے ملک پہ جو قرضہ ہے اور ہم اتار سکتے ہیں۔ میرا خیال میں کوئی ڈائریکشن کی کوئی کمی ہے تو میرا خیال میں یہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو صحیح ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ ان حکمرانوں کو توفیق دے کہ کوئی ایسی پالیسی بنائے کہ جو یہاں پر انویسٹ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کمائے، اور ان کے ذریعے جن لوگوں کو روزگار فراہم ہو رہا ہے اللہ ان کو بھی روزگار دے۔ تو یہ میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے۔ نہیں، اب ایک سوال بنیادی یہ ہے کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں، جو ہمارے مشاہدے میں آیا ہے، کہنے دیجئے کہ جو عوام ہے اس کی حالت روز بروز ابتر ہوتی جا رہی ہے، لیکن جتنے حکمران طبقہ ہے ان کے اپنے کاروبار آپ دیکھیں، سیاست میں آنے سے پہلے، سیاست میں آنے کے بعد کہاں سے کہاں چلے گئے۔ ایک ایم این اے ایم پی ایس کو آپ لائف سٹائل جا کر دیکھیں، آپ کو یہ اندازہ نہیں ہوگا، آپ کو یہ گمان نہیں گزرے گا کہ یہ شاید ایسے ملک کے اندر ایک اہم ذمہ داری پہ فائز ہیں، ایک اہم ذمہ داری انجام دے رہے ہیں کہنے کی حد تک، اور یہ ان کے وسائل ہیں۔ تو ان کے وسائل میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور عوام کے مسائل میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے، تو یہ ایک المیہ سے کم نہیں ہے۔ کس طرف یہ نشاندہی کرتا ہے، میں چاہوں گا ذرا اس کی بھی نشاندہی فرما لیں۔ جی دیکھیں، اگر دنیاوی لحاظ سے دیکھیں تو وہ بظاہر ان کے وسائل بڑھ گئے، بہت خوب، مسائل کا بہت خوب، یہ دنیاوی لحاظ، دنیاوی اعتبار سے۔ مگر میں اگر بات کروں وہ اللہ کی طرف سے تو اس میں یہ ہے کہ وہ وقتی طور پہ جو وسائل سمجھ رہے ہیں وہ جتنا زیادہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کاروبار بڑھ گیا، ہمارے پاس پیسہ آ گیا، اتنے ہی زیادہ وہ پریشان ہوتے ہیں، وہ آپ کو اپنی پریشانی بتاتے نہیں ہیں، کیونکہ اس میں لوگوں کی بددعاؤں کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ بہت خوب۔ تو یاسر صاحب، صرف لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کو جس ذمہ داری کے تحت لوگوں نے ووٹ دیے، لوگوں نے دھوپ میں کھڑے ہو کے، جس میں ان کو پیسے نہیں ملے، کھڑے ہو کے آپ کے لیے ووٹ ڈالے، آپ کو اقتدار میں بٹھایا، اس لیے نہیں بٹھایا کہ آپ ان کی روزی چھین لیں، ان کے گھر کا جو ہے نا راشن چھین لیں، ان کا پانی چھین لیں، ان کو کوئی صحت کی کوئی ان کو فیسلٹیز نہ دیں۔ تو دیکھیں یہ تو ریاست کی ذمہ داری ہے۔ تو میں تو اب ریاست کو یہ کہتا ہوں کہ ابھی بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمارے ملک پہ جو قرضہ ہے نا، دیکھیں جب تک یہ قرضے کا حل نہیں نکالیں گے ہم آگے کی طرف تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ کیسے سوچیں گے؟ بالکل ٹھیک ہے۔ قرضے کا کون سوچ رہا ہے؟ کوئی نہیں سوچ رہا۔ ہر آدمی سوچتا ہے کہ ہمیں اقتدار مل جائے، چلیں اقتدار مل گیا، اب کیا کرو گے؟ کسی نے سوچا؟ بھائی آپ پہلے تو یہ سوچیں کہ کم سے کم جو آدمی آپ کو کما کے دے رہا ہے اس کا روزگار آپ فراہم کریں، اس کو آپ فیسلٹیز دیں کہ یہ آپ کو کما کے دے رہا ہے۔ آپ اپنی جنگ میں لگے ہوئے ہیں، وہ جنگ سے نکلیں، ملک کا سوچیں، پھر اس کے بعد دیکھیں ملک ترقی کی طرف آئے گا۔ قرضہ سب سے بنیادی چیز ہے، ہمارے ملک کا قرضہ نہیں اترے گا ہم ترقی کا تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہمیں تو لالے پڑے ہوتے ہیں کہ جو قرضہ جو لیا ہوا ہے نا، اس پہ جو سود کا جو پیسہ جاتا ہے اس کو پیسے دینے کے لیے ہمارے لالے پڑے ہوتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ تو آپ بتائیں اس طرح ملک چلتے ہیں؟ بالکل۔ اب یہ بتائیے کہ ہمارے یہاں جو غریب لوگ جو ہیں وہ کتنے، ان کی تعداد کتنی ہے بے تحاشا، ان کو کس طریقے سے روزگار فراہم کریں گے؟ آپ کو تو جیسے آپ نے کہا کہ جو لوگ جو ہے نا پیسے جا رہے ہیں، اتنے حالات خراب ہیں کہ لوگوں کے گھر میں پینے کا پانی نہیں ہے، کھانے کے لیے سبزی نہیں ہے، گوشت تو بہت دور کی بات ہے، اور روٹی کے لیے جو آٹا ہوتا تھا جو کہ پہلے 10-15 روپے کلو ملتا تھا وہ 100 روپے کراس کر گیا۔ ایک غریب آدمی آپ کو نہیں پتا کس طریقے سے اپنی عزت بچا رہا ہے، وہ اپنے سفید کپڑے یا دھلے ہوئے کپڑے پہن کے آ رہا ہے، تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ وہ اپنی عزت بچا کے آپ کے سامنے کھڑا ہو رہا ہے کہ میں عزت دار آدمی تو یہی کرے گا۔
کہ وہ میلا کچیلا بھی نہیں ہوگا. اور پھر دوسرا یہ کہ جو لوگوں نے اپنی اس معاشرے کے اندر لوگوں نے ایک عادت بنا لی ہے کہ ایک عادت بن گئی ہے, ان کو ضرورت نہیں ہے پیسوں کی. اب ان کو پتا ہے یہاں سے پیسے مل جاتے, کھڑے ہو کے روڈ پہ کھڑے ہو کے بھیک مانگتے ہیں. پھر ان کو پروموٹ کون کرتا ہے؟ ہم ہی لوگ کرتے ہیں. تو ہماری بھی کچھ خامیاں ہیں, تو ہمیں اپنی خامیاں دور کرنی پڑے گی. آپ یہ جو خدمت کر رہے ہیں, یہ خدمت نہیں ہے کہ 10 روپے نکال کے دیے. وہ تو 10 کا حساب لگا کے 3,000 4,000 رات کو بنا کے چلا جاتا ہے, تو اس کو تو ایزی منی مل گئی. اس کو دیکھا اس کے بچے بھی شروع ہو گئے. اب آپ بتائیں روڈ پہ کھڑے ہو کے آپ اور ہم لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو کتنی گاڑیاں, کتنے لوگ آ جاتے ہیں ایک لمحے کے لیے, آپ جو کہیں کھڑے نہیں ہو سکتے. اب وہ آپ کتنے ضروری بات کسی سے کر رہے ہیں, گاڑی میں بیٹھے ہوئے سکون سے جانا چاہ رہے ہیں, مگر وہ ان کے ہاتھ میں ایک سکہ ہوتا ہے, وہ آپ کے ونڈو کے اوپر جو ہے ٹک 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 مسلسل کرتے رہیں گے. مطلب ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سگنل بند ہوا ہے, آپ نے فوراً ہمیں پیسے دے دو اور باقی آپ بعد میں جو مرضی کرو. تو اب اس کو بھی ریاست کی ذمہ داری ان کو روکنا. آپ ان کو پروموٹ کر رہے ہیں, ان کی عادت ڈیولپ ہو جائے گی, پھر ان کے بچے بھی یہی کام کریں گے, تو اس کے ذمہ دار ہماری ریاست ہوگی. ہم نہیں ہیں, ہماری ریاست اس کی ذمہ داری. ان کو کیوں نہیں پکڑتے؟ ان کے ساتھ ساتھ جو جعلی پیر جو بنے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو کام نہیں کرنا ہے, انہوں نے لوٹنا لوگوں کو, انہوں نے لوگوں کی عزت سے کھیلنا ہے. ان کو کون پکڑے گا؟ ہم پکڑیں گے. یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. تو یہ جو مسائل ہیں نا, مسائلوں کے اندر سماجی مسائل جو ہیں, اس کے اوپر بھی حکومت کو اسٹینڈ لینے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے, آپ نے صحیح کہا کہ ان تمام مسائل کے حل کے لیے اقدامات کی ضرورت ہے. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جہاں پر جو عام لوگ ہیں, عام امور کے اوپر جن کو فائز کیا گیا ہے, اب وہ جس طرف بھی آپ نظر دوڑائیں, ہر شخص یہ سوچ رہا ہے کہ وہ اپنے اقتدار کو کیسے طول دے, اور تمام تر توانائیاں اور کوششیں اور تمام تر جتنی بھی آپ سمجھ لیں کہ اس وقت ترجیحات ہیں, وہ یہی ہیں کہ کسی طرح اقتدار کو طول دیا جائے. اب آپ کسی بھی سطح کے اوپر چلے جائیں, بڑی بدقسمتی ہے کہ ڈیلیور کرنے کے لیے کوئی بھی شخص تیار نہیں ہے. اپنا اگر محاسبہ کرے, کسی بھی عہدے کے اوپر فائز ہے, تو نتیجہ صفر ہی نکلے گا. اور پھر آپ کو پتا ہے کہ ہمارے یہاں ایک روایت ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد پھر ایک کتاب لکھی جاتی ہے, اور اس کے اندر پھر تمام نقائص کی جو ہے وہ نشاندہی کی جاتی ہے کہ یہ سارے مسائل ہیں. تو یہ ہمارا مزاج بن چکا ہے, یہ ہمارا قومی مزاج ہے. جب یہ مزاج تبدیل نہیں ہوگا, کیسے ترقی کر سکیں گے؟ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ جو اتنی اہم ذمہ داریوں پہ, مثال کے طور پہ ایک بڑے اہم عہدے کے اوپر فائز تھے, ایک بہت بڑا ادارہ ہے, بڑا معتبر ادارہ, اور جناب ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ لوگوں کے ساتھ انصاف کرتے ہیں. اب جو فیصلے انہوں نے کیے, آج تک اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے, اور یہ کوئی ایک مثال نہیں ہے, ایسی لاتعداد مثالیں موجود ہیں. تو کیوں یہ اپنے آپ کو درست کرنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ اور جب تنقید کی جاتی ہے تو پتہ ہے آپ کو معاملہ پھر کس طرف چلا جاتا ہے. تو بہرحال میں چاہوں گا ذرا اس حوالے سے بھی گفتگو کی جائے کہ جب ہمیں کوئی ذمہ داری سونپی جاتی ہے, اور یہ صرف خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک ہم پہ آپ سمجھ لیں کہ ایک مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں اس قابل سمجھا, ہمیں اتنے اہم عہدے کے اوپر فائز کیا, اور نتیجہ کیا نکلتا ہے آپ دیکھ لیں. یہ آپ کے سامنے, اور یہ صورتحال ہے. میں تمام جتنے بھی موجود لوگ ہیں ان سب کی طرف ہی نشاندہی کر رہا ہوں. جی دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ریاست ہے نا, اس کی ذمہ داری ہے کہ یہ عوام کو ریلیف فراہم کرے, عوام کی جو ضروریات زندگی ہے ان کو فراہم کرے, یہ ان کی ذمہ داری ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اگر ریاست ناکام ہو جاتی ہے یہ سب چیزیں کرنے میں, تو ریاست کو پوچھنے والا کون ہے؟ بالکل, یہ ہے سب سے ریاست کو پوچھنے والا قومی سلامتی کے ادارے ہوتے ہیں. جی, قومی سلامتی کے اداروں کے خلاف کبھی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے, ان کا احترام کرنا چاہیے. ہم سب پہ لازم ہے کہ ہم ان کا احترام کریں. بالکل ٹھیک ہے. بدقسمتی سے آج کل جو ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی اس کا لحاظ نہیں کرتی, جو کہ ان کو کرنا چاہیے. دیکھیں, وہاں پر ایک ڈسپلین ہے, وہ اپنے ڈسپلین سے باہر نہیں کام کرتے. بے شک میں آپ سوشل میڈیا کے تھرو کچھ بھی سمجھ لیں, مگر ایسا نہیں ہے. انہوں نے جو کام کرنا ہے وہ کرنا ہے, اور وہ کوئی آدمی کسی کے متعلق کوئی بھی بری بات کرے گا تو ہم اس کو نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ کہ دیکھیں, وہ قومی سلامتی کے ادارے ہیں, ان کا یہ کام ہے. ہر ادارے کا اپنا ایک کام ہوتا ہے, اس کو کرنے دیں, اس کے ڈومین کے اندر وہ کام کریں گے. اب ان کو اگر آپ کنٹروورشل بنائیں گے تو پھر وہ خرابی پیدا ہوگی. پھر یہ لوگوں کے اندر جو ہے نا خرابی, لوگوں کے اندر غلط فہمی پیدا ہوگی, عوام کے اندر غلط فہمی پیدا ہوگی. یہ جو اضطراب پایا جاتا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ بھی یہی ہے, جس کی ابھی آپ نے نشاندہی کی ہے, کہ اس کو
تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور سیاسی مقاصد کے لیے ان معاملات کو استعمال کیا جا رہا ہے. یقیناً یہ بات درست ہے. اس سے جڑے اور دیگر معاملات اور مسائل ہیں جس کے اوپر ابھی گفتگو ہونا باقی ہے. ایک چھوٹی سی بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, ایک بریک لے لیتے ہیں اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. سید روشن علی وارسی صاحب تشریف فرمائے, بڑی خوبصورت گفتگو کر رہے تھے سماجی مسائل کے حوالے سے اور دیگر معاملات پر بات ہو رہی تھی, اور یہ مسائل کچھ ایسے ہیں جس کے اوپر بات کرنا ضروری ہے, خاص طور پہ یہ جو سماجی مسائل ہیں اس کے اوپر ہم گفتگو کر رہے تھے. سر, ابھی کچھ دیر پہلے جیسے آپ نے نشاندہی کی ہے کہ معاشرے میں کیونکہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں ہے, یہ گداگری کا بھی آپ نے ایک تذکرہ کیا, ایک بڑا اہم اور سنگین مسئلہ ہے شہری علاقوں میں اور بالخصوص پورے پاکستان میں. سر فہرست جو شہر کراچی ہے وہاں پہ یہ صورتحال بہت زیادہ ابتر ہو چکی ہے. اب اس میں کیا کیجئے, کچھ فلاحی تنظیمیں ایسی ہیں جنہوں نے یہ سلسلہ بنا دیا ہے جہاں پہ جگہ جگہ آپ کو لنگر خانے نظر آ رہے ہیں اور صبح سے لے کے شام تک بہترین انواع و اقسام کے کھانے وہاں پر جو ہے وہ فراہم کیے جا رہے ہیں. تو یہ کیا کلچر ہے جو فروغ دیا جا رہا ہے آپ کے خیال میں؟ کیا یہ بات صحیح ہے؟ کیا یہ جو احکام الہی ہے اس کو پورا کیا جا رہا ہے واقعتاً کہ بھوکوں کو کھانا کھلایا جائے, یا پھر اس کی آڑ میں کچھ اور ہو رہا ہے؟ اب تو یہ سوال کرنے پہ ہم مجبور ہیں. جی میری اپنی ذاتی سوچ بتا رہا ہوں, جی ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لوگ اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں, اور یہ اربوں میں جاتا ہے یہ پیسہ, جی اربوں جی میں, تو یہ اربوں میں ایسا کیوں نہیں کرتے کہ آپ سفید پوش لوگوں کو تلاش کریں اور ان کی خدمت کریں, جن کے ہسبینڈ نہیں ہے, جن کے بچے نہیں ہیں, بیوائیں ہیں, ان کی خدمت کریں. یہ زیادہ اچھا عمل ہے, نہ کہ آپ جو ہے نا روڈ پہ بٹھا کے کھانا کھلائیں. اب دیکھیں زیادہ تر وہ لوگ آتے ہیں جو کہ پورے پاکستان سے جو کوئی کام نہیں کرنا چاہتے, جن کو ہم اپنی زبان میں ہڈ حرام کہتے ہیں. جی جی ایسا ہی ہے. وہ جو آتے ہیں تو ان کو پتہ ہے پاکستان میں کھانا بھی مل جائے گا تینوں ٹائم پر, اور رہائش کے لیے ان کو پتہ ہے چارپائی مل جاتی ہے کہیں پر بھی. بالکل ایسا ہی. وہ ان کو پتہ ہے کہ ہمیں کچھ کرنا نہیں ہے. اب یہاں پہ پھر وہ ان کے ساتھ کچھ ایسے گروہ مل جاتے ہیں جو ان کو غلط ایکٹیویٹی میں لگا دیتے ہیں, تو پھر وہ کرائم کو فروغ دیتے ہیں. انہی میں سے پھر گداگر پیدا ہو جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ اگر کام کر رہے ہیں تو کام تو بہت اچھا ہے کھانا کھلانے کا, مگر کیا سوچیں کہ جن کو آپ کھانا کھلا رہے ہیں یہ کھانا خود کما کے بھی کھا سکتے ہیں, مگر ان کی عادت آپ کیوں بگاڑ رہے ہیں؟ کیونکہ ان کو جب ایزی منی ملے گی, ان کو کھانا جب ٹائم پہ مل جائے گا, وہ کام کیوں کریں گے؟ اب ایسے بھی غیرت مند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, مطلب بہت ہر قسم کے لوگ ہیں جو کہ کہیں پہ جو روزگار تلاش کرنے کے لیے جگہ بنی ہوتی ہے وہاں بیٹھے ہوتے ہیں. وہ اس چکر میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ بھئی ہمیں کوئی آئے گا لینے کے لیے, کوئی دروازے کی ریپیرنگ ہے, کوئی کارپینٹر کا کام ہے, کوئی میسن کا کام ہے, تو وہ کام کرنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں. چاہیں تو وہ بھی یہ کام کر سکتے ہیں. تو صرف فرق یہ ہے کہ ان کا ضمیر مر گیا ہے, ان کا ضمیر زندہ ہے. تو یہ جن کا ضمیر زندہ ہے نا, ان کو ہم لوگ بااخلاق کہتے ہیں, ان کو عزت دار گھرانے سے تعلق ان کا ہوتا ہے. تو صرف جو ہے نا ان کو پرموٹ نہ کریں, بلکہ آپ دیکھیں کہ جو لوگ کسی مسائل کا شکار ہیں ان کو دیکھیں, تلاش کریں. یہ جو فلاحی تنظیمیں ہیں بہت اچھا کام کر رہی ہیں, مگر ان کے ڈائریکشن میرا خیال میں غلط ہے. ان لوگوں کو پرموٹ کرنا چاہیے جو اپنا گھر کے اخراجات نہیں اٹھا سکتے. کچھ بچیاں بیٹھی ہوئی ان کی شادی کرا دیں, سادگی سے کرا دیں, کوئی بہت زیادہ پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مگر میرے خیال میں یہاں پہ جہاں پہ بٹھا کے کھلا رہے ہیں, آپ کو نہیں پتا کہ یہ کون لوگ ہیں, ان میں کتنے لوگ ڈکیت ہیں, اس میں کتنے لوگ کرائم کرتے ہیں, اور اس میں کتنے لوگ گداگر ہیں. اس میں تو لوگوں کو ایک راستہ مل گیا کہ بھئی یہاں پہ کھانا ملتا ہے, تو وہ ساری ایکٹیویٹی چھوڑ کے ان کو پتا کھانا یہاں پہ کھائیں گے, کمانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. موقع لگ گیا تو ڈکیتی کریں گے, موقع لگ گیا تو کوئی کرائم کر لیں گے. تو میرا خیال ہے کہ اس طرف بھی ان کو توجہ دینے کی ضرورت ہے, فلاحی اداروں کو. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اب کچھ سوالات جو ہیں وہ آپ کی جو فیلڈ ہے اس سے ریلیٹڈ ہیں, وہ جو موصول ہوئے گزشتہ نشست میں ہم نے اس کے اوپر گفتگو کی تھی. وہ یہ کہ یہ جو پراپرٹی کے حوالے سے آج کل معاملات ہیں یہ بہت زیادہ پریشان کن صورتحال اختیار کر گئے ہیں, خاص طور پہ قیمتوں میں یہ جو کمی ہوئی ہے, اس کی کیا وجوہات سمجھ میں آتی ہیں؟ ہمارے یہاں عام تاثر یہ ملتا ہے کہ شاید یہ جو اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے, جیسے معیشت کے دیگر معاملات پر اثر انداز ہو رہی ہے. کیا واقعتاً ایسا ہے کہ جو ریل اسٹیٹ کا شعبہ ہے اس کے اوپر بھی اثر انداز ہو رہی ہے؟
دیکھیں ریئل اسٹیٹ تو خیر ایک بیک بون ہے پاکستان کی، وہ تو خیر ہے ہی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ دیگر جتنی بھی ابھی تاجر برادری ہے ان کے اپنے جو تجارت جس کام کا کر رہے ہیں وہ سب پریشان حال ہیں۔ جی اچھا میں کہتا ہوں معیشت کو تو چلائیں نا کم از جی کم، جی چلیں آپ سیاست کریں، سیاست آپ ایک یہ بھی ایک کام ہے سیاست، جی، تو بھائی ایک جو تجارت کرے وہ بھی ایک کام ہے، وہ بھی ایک کام تو ہے، تجارت جو کر رہے ہیں ان کو تجارت کرنے دیں، بالکل آپ ٹھیک ہے، اپنی سیاست کریں، مگر سیاست کی وجہ سے ہماری تجارت نہیں خراب ہونی بہت چاہیے۔ خوب، بالکل ایسا ہی، یہاں پہ کوئی تجارت کا معیشت کا کوئی خیال نہیں کر رہا کہ معیشت کہاں جا رہی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ دیکھیں کہ ابھی جیسے انہوں نے قدم اٹھایا جو اپنا ریرا جنہوں نے جو جی بنایا جی، ہے، تو ریرا ریرا کا کی والا، وجہ سے بہت، اگر یہ صحیح ڈائریکشن میں پورے پاکستان میں نافذ العمل کر دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اوورسیز پاکستانی بہت پیسہ بھیجیں گے، کیونکہ وہاں پہ کانفیڈنس ہے، وہاں پہ ان کے پیسوں کی سیفٹی ہے۔ جی اب میں بتاؤں کہ میرے اپنے خود بہت سے کلائنٹ ہیں جو کہ باہر ہیں، وہ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ یار آپ نے ہمارے کو ایک چیز دلائی تھی اور یہ کہہ کے دلوائی تھی کہ بھئی اس کے اندر ریٹ بڑھ جائیں گے، وہ پیسے تو نہیں بڑھے، ہم نے تو ڈالر بھیجے تھے، اور ڈالر اگر ہم دوبارہ کنورٹ کرتے ہیں تو وہ تو ہمیں تو نقصان ہو گیا۔ اب میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے، بالکل تو ٹھیک میں ہے، چاہتا ہوں کہ میں گورنمنٹ سے بھی کہتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے یہ جو ہمارا ایک بہت بڑا مسائل ہے، یہ بھی ہمارے مسائل ہیں جی کہ ہم اپنے انویسٹر کو بولتے ہیں، باہر کے لوگوں کو بولتے ہیں کہ آپ پیسہ پاکستان میں انویسٹ کریں۔ اب مجھے بتائیں کہ آپ لوگ کچھ ایسا پلیٹ فارم فراہم کریں کہ ہم ان کو کوئی جسٹیفیکیشن دے سکیں بالکل کہ صحیح، بھئی آپ پاکستان میں انویسٹ کریں، آپ پیسے کمائیں گے۔ کوئی بھی آدمی اپنا پیسہ ڈی ویلیو کرنے کے لیے نہیں کرتا۔ نہیں لگاتا، پھر بالکل اب ایک چیز یہ ہے کہ پھر آپ نے ڈیم رینٹل ٹیکس لگا دیا، یہ ڈیم رینٹل ٹیکس کیوں لگا دیا؟ صحیح، جی اس سے کیا کسی کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے؟ صرف بالکل آپ کو ٹیکس چاہیے۔ ٹیکس بھائی چاہیے، آپ کو ٹیکس کیوں چاہیے؟ جی آپ ہمارے لیے کیا کر رہے ہیں جو ہم آپ کو ٹیکس دیں؟ بالکل صحیح، مطلب آپ ہمیں پینے کا صاف پانی دے رہے ہیں، کچرا انفراسٹرکچر اٹھا تو رہے ہیں، بالکل ویسا ہی، آپ ہمارے جو میڈیکل کے مسائل ہیں وہ حل کر رہے ہیں، اور دیگر بہت سے مسائل ہیں جو لوگوں کے ہیں، جو بنیادی جیسے سڑکیں ہیں، یہ صرف ریپیئر، ابھی آج کل میں دیکھ رہا ہوں سڑکیں ریپیئر ہو رہی ہیں، ریپیئر ہو وہ رہی بالکل ایسی ہو رہی ہیں جو مطلب وہ ابھی اگلے بارش تک کے لیے ریپیئر ہو رہی ہیں، بارش بالکل آئے گی ٹھیک ہے، دوبارہ خراب ہو جائیں گی۔ تو اس کا ایک بالکل ایسا کوئی حل، پکا حل ہونا چاہیے کہ یہ پوری جو سیوریج کا جو سسٹم ہے نا، سیوریج کا نظام، یہ کو میں پہلے بھی آپ کو بول چکا ہوں، جب تک یہ سیوریج کا سسٹم صحیح نہیں کریں گے تو آپ اس کے اندر ورٹیکل ایکسپینشن کی طرف نہیں آ سکتے، بالکل صحیح، اور فیوچر میں ہماری جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ورٹیکل ایکسپینشن ہی ہے۔ ایکسپینشن اگر ایک ترقیاتہ جو شہر ہوتا ہے اس کے اندر ایک اچھی اچھی بڑی بڑی بلڈنگیں بنتی ہے، مگر اس کی بیسک چیز کیا ہے؟ سیوریج اور پانی کا انفراسٹرکچر، نظام، نکاسی کا نظام صحیح ہونا چاہیے۔ آپ کیسے کہیں گے آپ 10 منزلہ 100 منزلہ بلڈنگ ممکن کیسے نہیں، بنا سکتے؟ ممکن بنا ہی نہیں سکتے، بنائیں گے تو آپ کا وہ سارا سسٹم ہی چوک پڑا ہوا ہے، جی تو ہم اس طرف جا ہی نہیں رہے۔ تو میرا مقصد یہ کہ سب سے پہلے تو ہم نے فوکس کرنا ہے کہ ہم نے قرضہ جو ہے نا، اپنے ملک کا قرضہ کیسے ختم کرنا ہے۔ بھائی میں کہہ رہا ہوں ہماری تاجر برادری کو بھی آپ بٹھائیں، آن بورڈ لیں، ان سے کہیں کہ اس کو کیسے ختم کرنا ہے۔ بالکل کوئی ٹھیک ہے۔ ہم کو بٹھاتا نہیں ہے، کوئی ہم سے بات نہیں کرتا، جبکہ ہمارے پاس اس کے فارمولے اچھا ہیں، ہم میں کر قطع سکتے ہیں۔ کلامی کی معذرت، اس سے تھوڑا سا اختلاف رکھتا ہوں بڑی احترام کے ساتھ، کیونکہ یہ جو ہماری برادری ہے نا، یہ بزنس کمیونٹی، یہ اصل میں یہ فوٹو سیشن لنچ ڈنر سے اگر جس دن باہر آ جائیں گے نا تو واقعتاً یہ ملک کی معیشت کے بارے میں سوچیں گے بھی۔ میں جو میرے مشاہدے میں آیا ہے، میں پچھلے 12-14 سال سے ان کے ساتھ کیونکہ منسلک ہوں اور کام کر رہا ہوں، تو میں نے ابھی تک یہ دیکھا ہے کہ یہ جتنی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں برائے نام، یہ صرف یہ لنچ ڈنر اور یہ تصویریں اور گلدستے ایکسچینج کرنے کی حد تک جو ہے وہ محدود ہو گئی ہیں۔ باقی آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں، ابھی فرمائیے۔ تک آپ مجھے بتائیں میں نے کوئی تنظیم کی بات، میں نے کوئی ایسوسیشن کی یا کسی تنظیم کی بات کی؟ نہیں، نہیں، میں انڈیویجول بات یہ کر رہا ہوں بالکل، کہ بھائی یہ ہمیں ذمہ داری لینی پڑے گی۔ مطلب میں ایک چھوٹا سا تاجر ہوں، میں اپنا کنٹریبیوشن دینا چاہ رہا ہوں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں کسی ہماری ہاں، جو ایسوسیشن کی بات نہیں کر رہا نہیں ہوں، یہ ہمارے نمائندہ جماعتوں کا بھی میں بتا رہا ہوں، ان کے کام جو ہے نا وہ یہ ہے، بڑی بدقسمتی یہ رہی ہے کہ جب بھی ان موقع ملا ہے ان کی میٹنگز وغیرہ اٹینڈ کرنے کا، تو یقین کریں کوئی کام کی بات نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ تصویروں کا ایک فوٹو سیشن ہو جائے اور بالکل دستے ایکسچینج یہ کر لیں۔ آپ نے مجھے بہت اچھی نشاندہی کی ہے، بالکل صحیح ہے، یہ ہونا نہیں چاہیے۔ ہم نے اگر ایک بیڑا اٹھایا ہے کہ بھئی ہم اس ملک کی خدمت کریں گے، اس ادارے کی خدمت کریں گے، یا اس ہمارا جو ایک جیسے ریل اسٹیٹ کا شعبہ ہے اس کی ہم جی خدمت کریں گے، تو اس میں ہمارے جو ایسوسیشن کے ممبران ہیں ان کو بکنا نہیں چاہیے۔ جی اچھا بکیں گے تو اس کا مطلب پھر تو خرابی ہماری طرف سے ہی ہے۔ جی تو جی مگر میں سمجھتا ہوں کہ جیسے کہ ہماری ریل اسٹیٹ ایسوسیشن جو ہے ڈیفنس اینڈ کرپشن کی، وہ تو اس معاملے میں بہت ہی سنجیدہ ہے کہ بھئی ہماری جو
پاکستان کی خوشحالی ہو، پاکستان میں انویسٹمنٹ ہو، پاکستان میں جو اور صرف پاکستانی جو پیسہ بھیجتا ہے اس کی سیفٹی ہو. تو میں تو اپنی ایسوسیشن کی تو بات کر سکتا ہوں. میں آپ کو یہ تو فوٹو سیشن شاید یہ لوگ تو نہیں کرتے. میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہماری، میں کوئی اس کا عہدیدار نہیں ہوں. میں نے بھی بالکل مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہر انسان کو اس سے ہٹ کے، کیونکہ پھر آپ دیکھیں کہ قرآن کی بھی آپ نے پاسداری کرنی ہے، آپ نے اوت لیا ہوا ہے. اگر کوئی انسان اس سے ہٹ کے اوت اٹھا کے اگر صرف فوٹو سیشن کر کے کسی کو نقصان پہنچائے گا، یقین مانے اسی دنیا کے اندر اس کو کئی ایسی جگہ پہ نقصان ہو جائے گا. میں بد دعا نہیں دے رہا ہوں، یہ اللہ کا نظام ہے کہ اللہ کا جو قرآن آپ اٹھا رہے ہیں تو اٹھا کے آپ سوچیں کہ کیا ہم اس کی پاسداری کر سکتے ہیں. اور خدا را چاہے حکمران ہو، چاہے کوئی ایسوسیشن ہو یا کوئی ویلفیئر کوئی کام کرنے والے لوگ ہوں، اگر آپ اوت اٹھائیں تو اس کا پاس ضرور رکھیں. وقتی طور پہ آپ کو لگے گا کہ میری فلانے کے ساتھ تصویر آ گئی، فلانے کے ساتھ تصویر، میری فوٹو سیشن ہو گیا، مگر اینڈ میں آپ کا وہ اشر ہوگا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کس طرف جانا ہے، اچھائی کی طرف. دیکھیں سکون والا آدمی تو وہ ہے نا کہ بھئی اپنے سکون سے زندگی گزاری، یہ آپ کی جیت ہے، یہ آپ کی کمائی ہے، یہ آپ کا ایسٹ ہے. اب ہم اگر نام کے اوپر جائیں گے، پتہ چلا وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے، سکون ہے نہیں، پیسہ آپ نے کما لیا، لوگوں کا ناجائز پیسہ کما کے اپنے پاس جمع کر لیا، پھر آپ کو ملا کیا اینڈ میں؟ کچھ بھی نہیں. آپ تو لوزر ہو گئے. بالکل ایسا ہی ہے. ویل روشن صاحب، باتیں تو اور بھی بہت ساری تھی جو یقیناً کی جائیں گی، آگے موقع ملے گا تو اس طرح اور دیگر معاملات اور مسائل ہیں جس کے اوپر گفتگو کریں گے. اس سیگمنٹ کا جو ہے یہاں پہ اختتام ہوتا ہے. بڑی اچھی گفتگو اس مختصر وقت میں رہی ہے، بہت سارے معاملات کو جاننے کا موقع ملا ہے، اور یقیناً بات یہی ہے کہ ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا ضروری ہے. اور اس بارے میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے اور کہا یقیناً جائے گا بھی، لیکن اب یہ وقت آ چکا ہے معاملات کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور خاص طور پہ گزارش یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا پہ اس وقت جو معاملات زیر بحث ہیں، آج کل تو شکر ہے خدا کا جو قوم ہے وہ ذرا فٹ بال کی طرف لگ گئی ہے، کہ شاید اتنا علم تو نہیں رکھتے لیکن وہ اس کے اوپر بات کرنے کے لیے اس کو دیکھنا اور جاننا ضروری ہے، تو کوشش کر رہے ہیں. تو بہرحال ضرور رہیں ایسے معاملات میں، اپنے آپ کو مشغول رکھیں. اور یہ جو سیاسی نوعیت کے معاملات ہیں جو شب و روز چل رہے ہیں، تو اس کا حصہ بننے سے خدا را اس وقت گریز کریں. معاملات کو سمجھیں ضرور، اس کے اوپر اپنی رائے ضرور دیں، لیکن اس کے اندر جو کچھ ہوتا رہا ہے میں مزید اس کے بارے میں نہیں کچھ کہنا چاہتا. اس سے خود کو تھوڑا سا دور رکھیے. جناب بریک کی طرف جانا ہوگا، اور بریک کے بعد جو دوسرا سیگمنٹ ہے وہ جاری رہے گا. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.